नाजरीन सलाम अलैकुम। खुसूसी पेशकश रहनुमा में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हस्ब दस्तूर हमारे साथ मौजूद हैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद उरूजुल हसन रिजवी साहब क़िबला। 4 मुहर्रम गुज़र रही है। शिमर मलून का लश्कर करबला आ चुका है 4000 घोड़सवारों के साथ। इस मलून की आमद ने अहले हरम के दिल दहला दिए। इसने जहां हर मुमकिन ये कोशिश की कि कोई ऐसा तरीक़ा हो जाए कि जिससे अहले बैत पर, औलाद रसूल पर जुल्म में कोई कमी ना होने पाए, कोई कसर ना रह जाए। उसी की इब्तिदा इसने इससे की कि अपने उन 4000 के लश्कर के घोड़ों की नालबंदी करा के ख़याम हुसैनी का इस तरीके से उसने चारों तरफ से हिसार किया और घोड़े दौड़ाए कि बीबियों के दिल दहल गए, बच्चे बेहोश हो गए। और शायद तभी तड़प के हुसैन की उस मजलूमा बहन ने हुसैन से कहा था, भैया लश्कर पे लश्कर आ रहे हैं, क्या हमारा कोई मददगार नहीं है? हमारे हजारों लाखों करोड़ों सलाम उन पर जिनके लिए इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ये जुमले हैं, बेअबी अंतुम व उम्मी तिब्तुम व ताबतिल अर्जुल लतीफ़िया दुफिनतुम। पाक है वो ज़मीन जहां आप दफन हैं, पाक हैं आपके अजसाद, और मेरे वालिदैन आप पर फिदा हो जाए। अंसार की हर एक अदा हकनुमा बनी, टपका जहां पे इनका लहू करबला बनी। इनकी हयात दीन की वजह बका बनी, मिट्टी इन्हीं शहीदों की खाके शिफा बनी। सजदे किए हैं जिस पे अलियो बुतूल ने, चूमी है इनकी खाक उठाकर रसूल ने। आज हुसैन के हबीब इब्ने मज़ाहिर का मरसिया पढ़ना है। आपकी ज़िंदगी के बहुत अहम मौज़ूआत आज हम इंशाअल्लाह आपके सामने पेश करेंगे, और इब्तिदा इसी से करते हैं। करबला कोई जंग नहीं थी, बल्कि अक़दार की एक खुली हुई किताब थी कि जिसे रोशन आँख रखने वाला ता क़यामत पढ़ता रहे और दर्स हासिल करता रहे। जनाब सलामुन अलैकुम। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह। इन्हीं अक़दार से बात की शुरुआत करते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने करबला में चंद अफराद के साथ करबला सजाई, और शायद ही कोई ऐसा रिश्ता हो जो करबला में मौजूद ना हो। और इंसानी अक़दार में सबसे बुलंद मकाम अगर किसी चीज़ का होता है, कहीं से अगर इंसान पहचाना जाता है, तो वह रिश्तों की पासबानी। मैं चाहता हूँ उन्हीं अक़दार पर गुफ्तगू की जाए आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिश्तों के अक़दार, या जो कहें कि मजमूई हैसियत से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किन इंसानी क़द्रों की हिफाजत की करबला में, यानी कौन सा पैगाम दिया। बेशक जी। यकीनन इमाम हुसैन इंसानी क़द्रों के जो वैल्यूज़ कहलाती हैं, उनके भी सबसे बड़े मुहाफ़िज़ हैं। तभी दुनियाए इंसानियत के और क़द्रों के रिश्ते से हुसैन से मुतासिर हुई और मुंसलिक हुई। आप अंदाज़ा लगाइए कि 14 सदियाँ गुज़रने के बाद भी इंसान अगर आज़ाद है और इंसानी क़द्रों से उसे दिलचस्पी है, तो वो हुसैन से मुतासिर भी होता है और हुसैन से जुड़ जाता है। बेशक। जिसकी कशिश मुहीते ज़मानो मकान के भी आगे निकल गई हो, जिन्होंने देखा नहीं है हुसैन को, वो मुतासिर हो रहे हैं।
انہی قدروں کی وجہ سے. تو جو براہ راست حسین کے سامنے تھے وہ حسین سے کتنا متاثر ہوں گے. بہت اچھی بات ہے. خود حسین رشتوں میں گھرے ہوئے ہیں. آپ یہ تو دیکھیں واہ واہ. کہ یہ گھر ہی ہے قدروں کی حفاظت کرنے والا. اتنے محترم رشتے جو حسین کو ملے ہیں کائنات میں کسی کو ملے ہی نہیں ہیں سوائے اہل بیت کے. آپ اندازہ لگائیے کہ نانا ہے وہ سید ولد آدم، سید الانبیاء والمرسلین ہے. حسین اپنے نانا کے رشتے کا جتنا پاس و لحاظ کر رہے ہیں اتنا ہی اور اس سے پہلے خود رسول اللہ اپنے نواسے کے رشتے کا پاس و لحاظ کر رہے ہیں. اب اس کے پس منظر میں جو بڑی بڑی باتیں چھپی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان رشتوں کا لحاظ ہے وہ خالی نانا اور نواسے والی محبت نہیں ہے. اس کو تو اس حدیث نے واضح کر دیا کہ حسین منی و انا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، ٹھیک ہے، ہر نواسا اپنے نانا سے، انا من الحسین، میں حسین سے ہوں. اب یہاں پر قدروں کے دو پہلو ہیں اور رشتوں کے دو پہلو ہیں. بہت اچھی بات. ایک تو وہ ظاہری رشتہ ہے کہ میں حسین مجھ سے ہے، مگر اس حدیث میں وہ مراد نہیں ہے، ورنہ پھر دوسرے کے معنی ہم کیا لیں گے کہ میں حسین سے ہوں. اس کے مطلب پورے جملے سے بات سمجھنی ہے. انہی قدروں کی طرف اشارہ ہے کہ جن قدروں پر میری شخصیت ٹھہری ہوئی ہے وہ خلق عظیم. واہ 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 واہ. انک لعلی خلق عظیم. اللہ کہہ رہا ہے، پیغمبر کہہ رہے ہیں انما بعثت لاتم مکارم الاخلاق. مجھے مبعوث کیا گیا ہے مکارم اخلاق کو منزل کمال اور اتمام تک پہنچانے کے لیے. محمد اللہ رسول، اللہ کہہ رہا ہے محمد بس رسول ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو جوہر رسالت ہے وہ خلق محمد ہے، وہ کردار محمد ہے، اور وہیں سے انسانی قدروں تک پہنچتا ہے انسان. وہی انسانی قدروں کا مرکز اور اس کے سب بنتا ہے. سے بڑے پاسدار اور محافظ انسانی قدروں کے رسول اللہ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں میں حسین سے ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اخلاق رسول اللہ یعنی تمام انسانی قدریں جو خلق عظیم میں جمع ہیں، جو رحمت للعالمین میں جمع ہیں، وہ ساری قدریں پامال ہونے والی ہیں اور ہو جائیں اگر حسین بڑھ کر ان قدروں کی حفاظت کر لے. اس لیے اب میں نہیں ہوں کربلا کے بعد، بلکہ حسین ہے، انا من الحسین. یہ ہے حسین کی شخصیت کہ رشتہ دیکھیے کیسا محترم. نانا، نانی کون ہے؟ ملکۃ العرب. اللہ اکبر. ام ابیہا فاطمہ کی بھی ماں محسنہ اسلام ہے، جس کا قرآن سورہ زحا میں اللہ ووجدک عائلا فاغنا، تم کو ضرورت مند پا کر کے ہم نے غنی نہیں کیا، یہ مال خدیجہ ہے. یعنی اتنی بلند نانی، کسی کو نہ ایسا نانا ملا نہ کسی کو ایسی نانی ملی. حسین کا دادا کون ہے؟ سید البطحاء، اللہ اکبر، مومن آل قریش، محسن اسلام، اسلام کا گارنٹر. حسین کی نانی خدیجہ اسلام کی فائننسر. حسین کا دادا جو ہے وہ علی ابو طالب اسلام کا گارنٹر. وہ بھی سورہ زحا میں اللہ نے احسان رسول پہ جتایا، الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو یتیم پا کر پناہ نہ دی. دیکھیں انسانی قدریں، رشتے دیکھیں اور اوپر جا رہے ہیں. عجب منزل ہے یہ. آل ابراہیم ہے، یہ ملت ابراہیم، یہ ذریت ابراہیم ہے. یہاں رشتوں کا ایسا تحفظ ہے کہ اللہ نے جن خاندانوں اور جن رشتوں کا ذکر کیا ہے، ہر نبی کے رشتوں کا ذکر نہیں کیا ہے، مگر ابراہیم کی اور ذریت اور آل کا ہر جگہ ذکر کیا ہے. اور یہ سمٹ کے جب جمع ہوتی ہیں اور قدریں رشتوں کی پاسداری اور قدروں کی حفاظت جب منزل کمال پر آتی ہے تو یہ محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں یہ رشتے چلے آ رہے ہیں. دادا ابو طالب، دادی فاطمہ بنت اسد جسے سید المرسلین ماں کہے، چچی تھیں، ماں کہے، پالا ہے. اللہ اکبر. یہ جس کی قبر میں اس کے پہلے خود اترے ہیں اور اپنا پیراہن دیا، اپنا پیراہن دیا. اب آئیے، اب باپ کون ہے؟ ولی الاولیاء، قطب الاقطاب، ابو الائمۃ الاطہار، سید الاطراء، نفس اللہ، نفس رسول اللہ، ید اللہ، وجہ اللہ، عین اللہ، جنب اللہ. اللہ اکبر. ولی کی ذات کو، ان کے صفات کو کون سمیٹے؟ جو قدریں علی میں جمع ہیں. کمال یہ ہے. اور حسین انہی قدروں کے وارث بھی ہیں اور محافظ بھی ہیں ساتھ ساتھ. ماں کون ہے؟ سیدۃ نساء العالمین من الاولین والآخرین. یہ حسین کی ماں ہے. جو ام ابیہا ہے وہ حسین کی بھی ماں ہے. آپ اندازہ لگائیے کہ کتنے محترم. بھائی کون ہے؟ جنت کا سردار حسین کے ساتھ وہ بھی ہے، سبط اکبر ہے. اتنے محترم رشتوں کی انجمن میں گھرے ہوئے حسین ہیں.
مگر مجھے یہی نظر آ رہا ہے کہ بزم کی جو شمع ہے، جو شمع محفل و شمع انجمن ہے، وہ ذات حسین ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ مباہلہ میں نظر آ گیا۔ حسین پیغمبر کی گود میں ہے اور سب سے پہلے منظر پہ جو نظر پڑ رہی ہے وہ چہرہ حسین ہے۔ سب کی توقعات حسین سے ہیں، یعنی تمام انسانی قدریں، تمام رشتوں کی پاسداری اور تمام وہ بلندیاں، وہ کرامتیں، وہ مرتبے جو خاندانی وراثت ہے آل ابراہیم کی، وہ آ کر جمع ہوتی ہے رسول اللہ پر، اور رسول اللہ کے بعد یہ حضرت علی اور جناب سیدہ اور امام حسن، اور یہ سب سمٹ کے حسین پر آ کے جمع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ تاریخ آدم و عالم اور تاریخ ہدایت میں حسین وہ نقطۂ عطف اور وہ ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ نہ اس سے پہلے اتنی بڑی رشتوں کی اور انسانی قدروں کی حفاظت کسی سے ہو سکی، نہ اس کے بعد ایسا آنے، یعنی کربلا کا معرکہ جو حسین کی شہادت عظمیٰ ہے، اس پر ہر تمام انبیاء کی تاریخ ہے کہ آدم سے لے کر ہر نبی کو بتایا گیا ہے کربلا کا واقعہ، حسین کی قربانی، تو ہر ایک کی توقعات حسین پہ، یعنی مرکز تمنا حسین کربلا میں بنے ہوئے ہیں۔ انبیاء کا بھی مرکز آرزو ہے، اہل بیت کا بھی مرکز آرزو ہے، سب کو اپنے مشن کی فکر ہے اور معلوم ہے کہ یہی قدروں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ تو اب جس کو اتنے محترم رشتے ملے ہوں اور ہر بزرگ حسین سے جوڑ کے فخر کر رہا ہے، میرا بیٹا، میرا لال، میری تربیت، میری پرورش، میرا خاندان مجھ سے نہیں، میں اس سے ہوں۔ اللہ اکبر، مجھ سے ہونا ایک بہت بڑا رسول کسی صحابی سے کہتے ہیں کہ یہ مجھ سے ہے، بہت بڑا شرف ہے کہ زوجہ سے کہتے ہیں یہ مجھ سے ہے، ارے وہ اترائے، اس سے بڑی منزل منیت یہ ہے کہ میں اس سے ہوں۔ وہ اسی لیے ہے کہ کربلا میں حسین نے ہر رشتے کی ایسی پاسداری کی ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں کہ بہنیں تو سبھی کی ہوتی ہیں، بھائی بہن کی محبت مشہور ہے، مگر حسین اور زینب کی جو بھائی بہن کی محبت ہے، اس کا کوئی مترادف اور آج تک اس کا کوئی سینونیم ہمیں نہیں نظر آیا۔ بھائی بہن کہیے تو سب سے پہلے ذہن میں جو آتے ہیں یہی آتا ہے، برجستہ جو ذہن کی لو پہ ابھرتا ہے تصور اور امیج، وہ بھائی بہن زینب اور حسین۔ بھائی کہیے تو کربلا ہے تو عباس اور حسین، اور حسن و حسین خود رشتہ ہے۔ باپ بیٹی کہیے علی و زینب ہیں یا حسین و سکینہ ہیں۔ تو یہ رشتے آپ دیکھ لیے کتنے ایک دوسرے میں گتھے ہوئے ہیں کہ جن کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ اب حسین میدان کربلا میں کمال حسین یہ ہے کہ ہر شہید کے جنازے پر حسین نے اپنے جذبات کا، اپنے خالص جذبات کا اظہار کیا ہے امام نے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک پر بولے ہوں، اکثریت کے جنازے پر تو روئے ہیں اور کوئی نہ کوئی جملہ اس کی شخصیت، اس کے کارنامے نہیں، بلکہ اپنے دل کی کسک اور اس کے رشتے سے جو حسین کو اس وقت تکلیف ہو رہی ہے اس کا اظہار، اس کی منزل کا اظہار کر دیا ہے۔ حتیٰ کہ جون غلام حبشی جو ہے حضرت ابو ذر کا، اس کے بارے میں بھی آپ دیکھ لیے دعا کی حسین، اللہم بیض وجہ، پروردگارہ اس کے چہرے کو تو سفید کر دے، روشن کر دے، کیونکہ یہ کہہ دیا تھا کہ ہم سمجھ رہے ہیں ہم سیاہ فام ہیں اور ہمارے خون سے بدبو آتی ہے، آپ جو ہیں وہ ماہ 2 ہفتہ شرمندہ ہو آپ کے چہروں کے نور کے آگے، اور آپ معطر خون آپ کا، آپ کیوں ملانے لگے میرا خون؟ اس احساس کمتری کو دور کرنے کے لیے کہا، مطلب قتل ہونے کے لیے یہ کیفیت ہے کہ شکوہ کر رہے ہیں۔ حمید بن مسلم کہتا ہے کہ حسین کی دعا کے بعد جون کا چہرہ شہداء، ارے جس میں قمر بنی ہاشم بھی ہیں، جون کا چہرہ شہداء کے درمیان ایسا چمک رہا تھا جیسے ستاروں میں چاند۔ دیکھیں یہ رشتہ، یہ کہا کہ رشتہ ہے نانا کے صحابی، دیکھیں فقط اہل بیت کا حسین نے آپس کے مطلب کوئی کسک نہ رہ جائے، غلام ہے مگر کوئی کسک نہ رہ جائے، اپنے خون کے رشتے نہیں، نانا کی صحابیت سے بھی جو رشتہ ہے اس کا بھی اتنا احترام ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کا غلام ہے جون، اور دیکھیے کیسا رشتہ ہے اور کتنی جذباتیت ہے۔ اجازت حسین فرط محبت میں اجازت نہیں دے رہے ہیں، اس کے جملے کی وجہ سے دینا پڑا یہ بڑی اجازت، اور پھر وہاں اظہار کر رہے ہیں۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیں حضرت قاسم کا جنازہ ہے، وہاں پر بھی رشتوں کی پاسداری، رخصت ہونے میں ایسا گلے لگ کے رو کر بے ہوش ہوئے ہیں کہ دونوں بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے ہیں۔ حمید ابن مسلم دشمن کا نامہ پر کہتا ہے چچا بھتیجے زمین پہ بے ہوش ہو کے گر پڑے ہیں رخصت سے پہلے۔ یہ حال ہے کہ رشتے کی پاسداری۔ پھر وہاں پہنچے ہیں تو پھر وہی کہہ رہے ہیں عزیز یا بنیہ عزیز علیہ، اے میرے بچے تیرے چچا پر شاق ہے کہ تو اس کو پکارے اور وہ تیری مدد کے لیے پہنچ نہ سکے، پہنچ بھی جائے تو تیرے کام نہ آ سکے۔
اللہ اکبر. اور محمد کے اکبر کے جنازے، یا بنیا لد دنیا بعدک لفا، عباس کے آواز سنی الان انکسار ظہری. دیکھیے وہی نزاکتیں اور لطیف اشارے ہیں. بھائی قوت بازو ہے تو کہہ رہے ہیں کمر ٹوٹ گئی. حتیٰ کہ اتنی انسانی قدروں کی حفاظت ہے کہ شہدائے کربلا میں ہر ایک چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے میں مر جاؤں. یہ دیکھیے ابھی تو حسین کی آپ بات کر رہے تھے، اور ہم آپس میں اصحاب حسین میں کیا رشتوں کی اہمیت ہے. ایک مرکز سے جڑے ہیں نا، ایک مرکز مضبوط سے. جناب عابس کا اور شوذب کا واقعہ، ان کا شب عاشور میں آقا اور غلام، اور اس میں سبقت لے جانے میں لگے ہوئے سبقت لے جانے پہ وہ دونوں لگے ہیں. اور بریر ابن خزیر حمدانی کا شب میں آپس میں مزاح کرنا اصحاب کے درمیان، اور اس پر کسی کا ٹوکنا ہو، کہنا کہ نہیں میں اصحاب مزاح میں سے نہیں ہوں، لیکن اس سے بہتر کون سا بہتر کیا مزاح کے لیے کہ بس ابھی صبح ہوئی اور تلوار چلی اور گلے کٹے اور جنت اور حوروں سے بغل گئی. تو یہ دیکھیے ایک ماحول بنا ہوا ہے. ہمیں یعنی کہیں پر یہ نہیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی کم ہو کوئی پیچھے ہو. آپس کے ان کے اپنے رشتے، حتیٰ کہ بنی ہاشم کے جوانوں کے آپس کے رشتے ہیں، اور خود بنی ہاشم کا جمع ہو کے خیمے میں یہ کہنا شب عاشور کہ انصار ہم سے پہلے نہ جانے پائیں. بالکل انصار ہم سے پہلے نہ جانے پائیں. خود امام حسین کا بھی، جناب علی آپ نے بڑا اچھا اشارہ کیا، ذہن میں آ گیا. امام حسین علیہ السلام خود چاہ رہے تھے کہ میرے گھر والے، یعنی یہ کہ میرا بھائی عباس، میرا بیٹا اکبر، خود علی اکبر سے کہنا تقدم ولدی، عباس سے بھی پہلے. اور روایات ہیں یہ تقدم ولدی یہ کب آیا ہے، یہ یوں ہی نہیں ہے آپ یہ کوئی نوحہ نہیں ہے کسی نے نظم کر دیا ہے. تو بعد میں تقدم ولدی کب ہے؟ جب ادھر تیاری ہو چکی اور حل من مبارز اور یہ باتیں ہونے لگی ہیں، تب امام حسین نے کہا تقدم ولدی تم بیٹا آگے بڑھو، سے بڑا حق تو میرا اس پر ہے. اور اکبر جب بڑھنا چاہتے ہیں تو اصحاب لپٹ جاتے ہیں کہ مولا یہ کہاں ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو جائے گا، شبیہ رسالت تو ہمارے سامنے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ سعادت ابدی کی بھی حسین کو فکر ہے کہ رشتے کی سب سے بڑی وفاداری یہ ہے کہ جو سعادت ابدی ہمیں ملنے جا رہی ہے وہی ہم اپنے چاہنے والوں کو دلوا دیں. ایک بہت ہی نازک سی بات ذہن میں آتی ہے. امام حسین علیہ السلام کربلا میں آ چکے ہیں، گھر چکے ہیں، اور ظاہر ہے کہ لشکر پہ لشکر بھی آ رہے ہیں. حبیب ابن مظاہر ایسا دوست جو بچپنے سے ظاہر ہو رہا ہے، اور اس میں جو وہ واقعہ بھی ظاہر ہے کہ اگر صحیح ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ یہ امام حسین علیہ السلام کے پیر کی خاک اٹھا کے اپنے سر پر ایک بچہ ڈالتا جا رہا ہے، اور اس پر امام جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چومنا بچے کو اٹھا کے اور یہ پیشن گوئی کرنا. ایسے ماحول میں امام حسین علیہ السلام کے جو پہلے کے اقدام ہے اس میں بھی نظر آتا ہے کہ اکثریت سے کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، بالکل چلے جاؤ. مگر یہ کیا ہے کہ خط لکھ کے جناب حبیب بن مظاہر کو بلا رہے ہیں اس مشکل کی طرف؟ کیا ہے اس کا، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ ایک راز جسے کہتے ہیں وہ کیا ہے آخر؟ کہ کربلا میں جو معرکہ ہونے جا رہا ہے وہ جبر و اختیار کے درمیان ہے جی. اور یہ اسلام کا جو مشن ہے اس کا لوگو ہے لا اکراہ فی الدین. اسلام دین اختیار ہے، اسلام دین جبر نہیں ہے، دین فطرت ہے یعنی دین اختیار ہے. خود رسول اللہ نے کبھی بھی کسی پہ جبر نہیں کیا، اللہ کو ماننے پہ جبر نہیں کیا، اپنے کو ماننے پہ جبر نہیں کیا. مولا کائنات نے کہا بھئی مقابل آ کر فساد نہ کرو، بیعت کرو نہ کرو. اب امام حسین حقیقت میں یہاں پر تو خالی کلمے کی بات نہیں ہے، خالی نماز روزہ پڑھنے کی بات نہیں ہے، یہاں پر تو جان سے گزر جانا ہے. اور اس کے بعد بلا رہے ہیں، اس کے بعد نہیں. تو اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ جبر کرنا نہیں ہے، اختیار ہی اختیار ہے. مگر اختیار کے بھی دو مراحل ہوتے ہیں. دیکھیے یاد رہے، ایک مرحلہ ہوتا ہے اطاعت کا، ایک مرحلہ ہوتا ہے محبت کا. کہیں نہ کہیں مصلحت اور ریاکاری کی گنجائش ہے اطاعت میں، مگر دل کی بستی کے قانون الگ ہیں. محبت دل سے ہوتی ہے،
خمِ جبی جو ہے اطاعت تو ہے، مگر نہیں معلوم ہے کہ عقل نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، شعور نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، جذبات نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، وجود نے سجدہ کیا کہ نہیں کیا، اختیار جھکا ہے کہ نہیں جھکا ہے۔ لہٰذا خدا بند عالم بھی یہ نہیں چاہتا کہ تم جبراً ہمارے آگے جھکو، اس لیے کہ وہاں ریاکاری کا گنجائش ہے، اطاعت میں منافقت کی گنجائش ہے۔ اسی لیے محبت سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہے اختیاری اطاعت کروانے کا۔ لہٰذا امام حسین جو ہیں وہ کاروان اختیار کے رہنما اور امام ہیں، بلکہ جس کے دل میں تمنا ہو اپنے کو مٹا کر دین خدا کی بقا کے لیے زندہ جاوید بننے کی، وہ آئے جو اپنے ہتھیلیوں پہ سروں کے نذرانے لے کر آئے و فدا ہو جائے، جو آئے کربلا میں۔ یہ میرا مقصد ہے، یعنی حسین نے کربلا کے معیار کو اتنا بلند کر دیا تھا کہ 72 نفوس کے آگے کوئی لائق کربلا نہیں تھے۔ چنانچہ جن کے ذہنوں میں غلط فہمی تھی، حسین خطبہ ارشاد فرما کے اسے ڈسکریج کرتے تھے، ہمتوں کو پست کرتے تھے، اور لوگ واپس بھی چلے جاتے تھے۔ یہیں پر وہ منزل سمجھ میں آتی ہے کہ وہ گروہ اختیار کا راہبر اور رہنما اور امام کہ جو لوگوں کو واپس کر رہا ہے، اگر کسی کو وہ خط لکھ کے بلا لے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ اس کا مرتبہ کیا ہوگا اور اس کا راز کیا ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حسین نے اسی لیے حبیب کو امر نہیں دیا ہے، محبت کے حوالے سے بلایا ہے۔ بڑا عجیب جملہ ہے، امر نہیں دیا ہے۔ وجہ بتا دیں کیا ہے؟ امر میں حکم، امر میں مأمور کا اختیار ایک حد تک سلب ہو جاتا ہے، کیونکہ دیکھتا ہے کہ اب تو حکم ہو گیا ہے۔ مگر جب محبت کے حوالے سے کوئی بات کہی جائے تو وہ مامور نہیں ہوتا، بلکہ وہ محبوب ہوتا ہے، وہ حبیب ہوتا ہے۔ اسماعیل کو ابراہیم نے جو لٹایا ہے خنجر کے نیچے، وہ اسماعیل قتل گاہ مأموریت و اطاعت میں ہیں، مگر حسین قتل گاہ محبت و الفت میں جا رہے ہیں۔ خود حسین امر خدا نہیں تھا کہ آؤ گلا کٹاؤ، حسین نے خود میدان کربلا میں کہہ دیا نا، ترکت الخلق طرا فی ہواکا واتمت العیال لکی اراکا فلو قطعتنی فی الحب اربا لما حن الفؤاد الی سواکا، یعنی اے پروردگارا میں نے کائنات کو چھوڑ دیا ہے تیری محبت میں، فی ہوا کا، ہوا دل کی گہری محبت میں، بچوں کی یتیمی گوارا کر رہا ہوں، صرف تیرا لقاء، تجھ سے ملاقات ہو جائے۔ اب تیری محبت میں، حب میں، محبت میں اگر حسین کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں تو یہ دل تیری طرف سے بدگمان ہو کے کسی اور طرف مڑنے والا نہیں ہے۔ تو حسین قتل گاہ محبت میں چاہ رہے ہیں، چنانچہ یہاں پر بھی ہمیشہ ہر چاہنے والے کو بلا رہے ہیں، یعنی اس حیثیت سے نہیں کہ میں امام ہوں، میرا امر ہے، امر ہوتا تو اختیار سلب ہو جاتا۔ اور امر و محبت میں ایک فرق یہ بھی ہے کہ جہاں امر و اطاعت آتی ہے وہاں پر عمل محدود ہو جاتا ہے، لیکن جہاں محبت ہوتی ہے وہاں عمل لامحدود ہو جاتا ہے۔ اطاعت جتنا مانگا جائے دے دیا جائے ہو جاتی ہے، مگر محبت کی کوئی انتہا نہیں ہوتی ہے۔ چنانچہ حسین محبت اور دوستی کے رشتے سے حبیب کو بتا رہے ہیں، بڑے اس کے اندر راز ہیں، یعنی یہ کہ کچھ نہیں کہا ہے، من الحسین الغریب ایک لفظ صرف الی الرجل الفقیہ، دو لفظوں سے حبیب کے معرفت کا معیار حسین کو معلوم تھا نا، انہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اپنے نام کے آگے غریب لگا دیا، بس یہی تو سب کچھ ہے۔ جذبات دیکھ رہے ہیں محبت کے حوالے سے، رجل فقیہ، لفظ فقیہ رکھ کر احساس ذمہ داری، اللہ جیسے اللہ جب منصب کی ذمہ داری کا احساس رسول کو کروانا چاہتا ہے تو وہاں پر منصب سے پکارتا ہے، اعلان ولایت، یا ایھا الرسول بلغ، الرٹ ہو جائیے کہ قانون بننے جا رہا ہے، منصب رسالت کی ذمہ داری ہے۔ لفظ فقیہ رکھ کے پورا احساس دلا دیا کہ شریعت پہ وقت پڑا ہے حبیب، بہت بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ سبحان آؤ اللہ، اپنی فقاہت کا منصب، اس کی ذمہ داری ادا کرو۔ بہت اچھی بات ہے، دیکھ رہے سبحان ہیں اللہ کسی کو سبحان احساس اللہ۔ ذمہ داری دلا کے احساس دلانا کہ تمہارا فرض اب کیا ہے، تو یہاں پر جبر نہیں رہ گیا، یہاں پر اختیار ہی اختیار ہے۔ میری محبت اور میری محبت کے ساتھ ساتھ جو مجھے احساس ہے تمہیں بھی تو ہونا چاہیے، میں دین کی بقا اور حفاظت کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو تم کوئی غیر نہیں ہو۔ اور وہ کہہ چکے ہیں کہ ایک مومن کو چاہیے
کہ اپنے آپ کو ختم کر دے، اپنے ایسے آپ کو موت کے حوالے پیدا ایسے کر دے، حالات۔ ایسے حالات میں جہاں پر حسین اپنے آپ کو غریب لکھ رہا ہو، تو اللہ اب کیا فریضہ بنتا ہے فقی کا؟ تو ان دو لفظوں سے حسین نے حبیب کو ایسا کھینچا ہے کہ نامساعد حالات میں حبیب میدان کربلا میں آ گئے ہیں۔ خود ان کی عظمت کیا ہے اہل خانواد اہل بیت میں، وہی میں نے اس کا اندازہ جناب زینب کے جناب زینب ایک جملے سے ہوتا ہے، صرف ایک، میں چاہتا ہوں اس کا ذکر کریں آپ۔ جی دیکھیے یہ روایات میں لکھا ہوا ہے، مقاتل کی کتابوں میں، سبھی فکر مند تھے، اصحاب حسین بھی فکر مند تھے، جو حالات تھے، کم سے کم 30,000 کا لشکر آ چکا ہے اب 9 تک، یہ تو وہ ہے جو لشکر ہے، کم سے کم 30,000، 1,00,000 سے اوپر بھی کہا گیا ہے۔ لیکن شیخ مفیدی کی روایت ہے کہ سب سے معتبر روایت ہے جو شہید ہوئے کربلا میں، وہ حضرت علی اصغر کو ملا کر 72 ہے امام حسین کے ظاہر ہے کہ ان ساتھ۔ سے بہتر کون تو بتائے۔ چلیے وہ 72 ہوں یا 100 ہوں یا 110 20 30 28، ادھر کم سے کم 30,000 لشکری ہیں جنگجو۔ اور وہ آپ نے جو فرمایا کہ بھائی ظاہر ہے کہ لشکر ہے تو کوئی سقا بھی تو ہوں گے اس کے اندر، گھوڑوں کی نال بندی کرنے والے بھی تو ہوں گے، کارندے ہوتے ہیں سب دنیا زمانے باورچی بھی کے، تو ہوں گے، کھانا پکانے والے بھی تو ہوں گے، تو یہ سب ملا کے تعداد بڑھ سکتی ہے۔ اس طرح دونوں روایتیں بنایا جا سکتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں، اصحاب امام حسین کے اندر ظاہر ہے کہ کوئی خوف نہیں ہے، لیکن آقا کی وجہ سے فکر مندی ہے کہ بہت کم لوگ ہیں، ہم تو فدا ہو جائیں گے مگر حسین کو نہیں بچا پائیں گے۔ ادھر اہل حرم میں ابھی سب کا مرکز تمنا اور سب کی ڈھارس، دلوں کی ڈھارس جانتے ہیں ایک ذات ہے، وہ ہے عباس ابن علی علیہ السلام۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حسین کی ڈھارس، اصحاب کا اعتبار کہ ہمارا سپہ سالار علی کا بیٹا ہے عباس، ادھر زینب و ام کلثوم اور خواتین کے دل کی سکینہ، سب کی ڈھارس اور سب کا مرکز تمنا، سب کا اعتبار عباس کی ذات ہے۔ سب کے جملے عباس کی شہادت پر، پہلے کے واقعات بعد، اس سے ثابت ہو رہا ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ عباس بس ایک ہے مرکز۔ روایات کہتی ہیں، مستند روایات، کہ ادھر حبیب کے آنے کی جو خبر ملی ہے تو اندر اور باہر جو کیفیت ہوئی ہے اس کو لکھا ہے کتابوں نے۔ اصحاب میں، انصار حسین میں خوشی کی لہر دوڑی کہ حبیب آ گئے۔ کیا مرتبہ تھا حبیب کا، حبیب آ گئے، مطلب ایک شخص نہیں ہے، ایک پورا ادارہ ہے، ایک پوری انجمن آئی ہے، پورا لشکر آ گیا ہے۔ اور وہی جب اندر خبر پہنچی ہے خاندان عصمت و طہارت کی، وہ مخدرات عصمت و طہارت میں، تو جناب زینب خوش ہوئی ہیں، دل کو ڈھارس ہوئی ہے، اور کہا ہے کہ میرا سلام حبیب سے کہہ۔ اللہ یہ مرتبہ حبیب ہے۔ اللہ ظاہر ہے کہ حسین نے محبت کے رشتے سے حبیب کو بلایا۔ یہ اسم با مسمہ ہے، ان کا نام ہی حبیب نہیں ہے، یہ ہے بھی حبیب حسین۔ ایک راز اور ہمیں ملتا ہے، وہ لطیف پہلو ہے، تاریخوں میں ذکر ہے اس کا۔ ظاہر ہے کہ یہ فقہی روایات اور یہ احادیث حلال و حرام نہیں ہیں کہ جن کی چین آف نیریشن اور رجال و سند، تاریخی واقعات ہیں، بس عقل کے خلاف نہ ہوں اور معیار اور شان عصمت و طہارت کے خلاف نہ ہوں۔ اور ظاہر ہے کہ جو مقاتل کتاب میں آئے ہیں زیادہ تر دشمنوں سے آئے ہیں، دشمنوں سے آئے ہیں، تو اس کے اب وہ بھی یا جناب مختار نے جس طریقے سے بعد میں پوچھا ہے اور انہوں نے ایک ظالم نے جو حکایت کیا ہے وہ بیان حمید ابن مسلم سے تبری اور مقتل ابی مخلف وغیرہ جو ہے، یزید کا نامہ نگار ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ تو امامی نہیں ہے، تو شیعہ نہیں تھا، یہ حلال و حرام کی یا ہمارے عقائد کی روایت نہیں، وہاں احتیاط ہے، یہاں یہ تاریخ ہے۔ اگر تاریخ سے یہی سند کی سختی رکھی جائے تو ساری دنیا کی تاریخیں بیکار ہو جائیں گی۔ چنانچہ ایک واقعہ جو آپ نے پوچھا کہ واپس کر رہے ہیں، یہ ایک کو بلا رہے ہیں، تو میں نے کہا کہ یہ جبر نہیں ہے، یہ اختیار کے ساتھ، اسی لیے محبت سے بلایا ہے حبیب کو، اور غریب اپنے کو اور ان کو فقیر کہے کہ احساس ذمہ داری دلا کر، یہی ہمیں ناز نظر آ رہا ہے۔ زہیر ابن قین کو تو ایک اتنا، یا محبت اس منزل پہ ہو یا عرفان اس منزل پہ ہو، اعتبار اس منزل پہ ہو، اس کے ہو، ایمان، اس کے عرفان اور اس کی محبت پر اتنا بھروسہ ہو کہ کہنے کی ہمت پڑے۔ آپ بھی اپنے ہر رشتے میں آپ فرمائش نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ تکلف کر رہا ہے آدمی مگر کسی کے ساتھ بڑے نخرے دکھاتا ہے، بڑی فرمائشیں، بڑے ناز، اور وہ اٹھاتا ہے۔ تو یہ
بہت عجیب گہرا روحانی رشتہ ہے کہ ایک دوسرے پہ اتنا بھروسہ ہے کہ جو چاہو فرمائش کر دو. مگر اس کا ایک راز ہمیں نظر آتا ہے. میں نے جو وہی سند و تاریخ والی بات کی, ہم کو یہ بھی نظر آیا, یہ حبیب نے مظاہر ظاہر ہے کہ بعض رجال کی کتابوں میں بعض رجالیوں نے لکھا ہے کہ یہ صحابی رسول تھے, کم نے لکھا ہے. اکثر نے کہا ہے کہ نہیں, یہ رسول اللہ کے صحابی نہیں تھے کیونکہ چھوٹے تھے اس وقت ظاہر. مولا کائنات کے باقاعدہ شاگرد و صحابی, اور پھر امام حسن اور پھر امام حسین کے تو باقاعدہ دوست بھی ہیں, صحابی, عالم اسرار ہیں, عالم جیسے میثم تمار مولا کائنات کے, ویسے مولا کائنات کے حبیب بھی ہیں, شاگرد ہیں, اور امام حسین کے بڑے خاص ہیں. لہٰذا اب یہ جو میں نے عرض کیا کیوں بلایا, اس کا ایک بڑا لطیف پہلو ہے, وہ بچپنا ہے. آپ کے والد ماجد صحابی رسول بڑے محترم حضرت مظاہر اسدی, بنی اسد اور اشراف کوفہ میں سے یہ خاندان ہے, بہت بلند خاندان ہے. دعوت مدعو کیا رسول اللہ کو حضرت مظاہر نے, مولا کو مدعو کیا, دونوں شہزادوں کو مدعو کیا. دعوت کا وقت آ گیا, تشریف لانے والے ہیں. حضرت حبیب اس خوشی میں کہ میرا شہزادہ آ رہا ہے, اللہ اکبر, اللہ اکبر. تاریخ میں لکھا ہے کہ کبھی دروازے پر آ کے باہر دیکھتے تھے کہ آقا لوگ آئے کہ نہیں آئے, اور کبھی خوشی میں جب کچھ نہ نظر آئے تو بامے خانہ مکان کی چھت پہ چلے جاتے تھے, مکان کی چھت پہ چڑھ کے دیکھتے تھے کہ دور سے دکھائی دے, چھوٹے ہیں. اسی خوشی میں ایک بار اوپر نیچے آنے جانے میں کوٹھے سے گر پڑے اور جاں بحق تسلیم ہو گئے. بچہ ہیں, وہی امام حسین کے آس پاس ہوں گے, انتقال ہو گیا. حضرت مظاہر ان کے جنازے کو اٹھا کے گھر میں ایک گوشے میں لے جا کے رکھ دیا, چادر ڈال دی, دروازہ بند کر دیا. کیوں؟ کہیں آقاؤں کی ضیافت میں کوئی خلل نہ ہو جائے. یہ بعد میں کر دیں گے تدفین. یہ مقام معرفت ہے اور یہ لقاء اللہ کی منزل ہے. تشریف لے آئے رسول اللہ, مولا, دونوں شہزادے, دسترخوان بچھایا, کھانا لگا دیا, اور حضرت مظاہر نے کہا کہ بسم اللہ شہزادوں اور بسم اللہ آقا. بچے کا جنازہ رکھا ہوا ہے. امام حسین نے کہا کہ حبیب کو بلائیے, وہ کہاں ہے میرا دوست. انہوں نے تھوڑا سا ٹالا, انسنی کی کہ شہزادے آپ تناول فرمائیں بسم اللہ, وہ کہیں کھیل رہا ہوگا, ابھی آ جائے گا. کہا نہیں, میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا جب تک میرا دوست میرے ساتھ. اب وہ لاچار ہو گئے. انہوں نے واقعہ بیان کیا کہ شہزادے یہ ہوا ہے واقعہ, میں نے چاہا آپ آقاؤں کی ضیافت میں کہیں کوئی خلل نہ ہو, میں نے جنازہ رکھ دیا کمرے میں ایک, اور بعد میں اس کے مراسم آپ کو بعد میں بتاتا. امام حسین نے کہا کہ اب سب چپ ہیں بزرگ. امام حسین نے کہا مجھے لے چلو حبیب کے جنازے تک. جنازے کے پاس لائے گئے. امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو بلند کر کے اللہ کو مخاطب کیا, اور یہ دعا فوراً مستجاب ہوئی, اور وہ کلمہ پڑھتے ہوئے, محبت حسین کا کلمہ میں کہوں گا, پڑھتے ہوئے کھڑے ہو گئے. دوست سے گلے لگا, کھانا تناول فرمایا. اب یہاں سے یہ راز جو میں شروع کی تھی بات, وہ اس لیے شروع کی تھی کہ پہلی زندگی تمام ہو چکی تھی, وہ ایک اجل مسمى جو حسین کی امانت تھی. اب یہ دوسری زندگی جو ہے وہ بتصدق حسین ملی ہے, حسین کے وسیلے سے ملی ہے. لہٰذا جس کو دوسری زندگی حسین نے دی تھی اس پر پورا حق تھا حسین کا کہ اس کو بلائیں. بہت اچھی بات ہے, سبحان اللہ, سبحان اور اللہ. کسی کو اس طرح سے نہیں بلایا ہے. چنانچہ آئے ہیں, اور اصحاب میں خوشی, خواتین عصمت و طہارت میں خوشی کی لہر. آپ کی جو شہادت ہے وہ بھی بڑی عجیب و غریب مناظر ہیں, اس بہت ہی بڑی سند کی طرف بھی اشارہ ظاہر ہے کہ اس میں پریکٹیکلی مل رہا ہے. کل ہلکا سا ذکر بھی اس بات کا آیا تھا کہ جب نماز کا وقت آیا ہے ظہر کی, اور اس وقت میں یہ ہوا کہ کون نماز پڑھے گا, ادھر سے تانا دیا گیا, تو وہ ایک عجیب کیفیت ہے کہ جناب حبیب نے مظاہر کا کہنا کہ اب میں نماز جو ہے وہ آپ کے جد کی اقتدا میں پڑھوں گا. اس منظر سے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی شہادت کا کچھ ذکر آپ. بس اختتام کلام میں میں اس سے پہلے شب عاشور, ان کی جو معرفت اور ان کی جو اہمیت تھی اس کی طرف ایک چھوٹی سی روایت اور پھر ذکر شہادت. شب عاشور کے واقعات میں یہ لکھا ہوا ہے, مصلی عبادت پر اصحاب حسین ہیں. اصحاب کی اکثریت کا ایک خیمہ تھا جس میں حمید مسلم کہتا ہے کہ لہم دوی کدوی النحل, یعنی تلاوت قرآن اور
مناجات ہو, دعا ہو, تکبیر ہو, تحلیل ہو, تمجید کی اس کے زمزمے اصحاب حسین کے خیمے سے ایسے بلند ہو جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آتی ہے. یہ دوی النحل کہلاتی ہے. حبیب بن مظاہر بھی اپنے مسلح پہ ہیں اصحاب کے ساتھ, مگر بنی ہاشم کے جوان عبادتیں بھی کر رہے ہیں اور اٹھ اٹھ کے خیموں کے پشت پہ تلایا بھی پھر رہے ہیں کہ کوئی شب خون نہ مار دے, رات میں حملہ نہ کر دے. عباس کی سرکردگی میں جوان آنے, حضرت سجاد بھی ابھی اور پچھلے پہر شب عاشور صبح عاشور آتے آتے علیل پڑھیں گے مشیت ایزدی سے, مگر ابھی چچا کے پہلو میں تلایا پھر رہے ہیں جناب سید سجاد امام زین العابدین علیہ السلام. حبیب کیونکہ فقط صحابی نہیں ہیں, دوست ہیں, یعنی عام معنوں میں گھر والے بمنزلہ اہل بیت ہیں, رازدار ہیں حسین کے, سر حسین کے رازدار ہیں. چنانچہ بنی ہاشم کی طرح سے حبیب بھی مسلح سے اٹھ اٹھ کے خیمے کا تلایا پھر رہے ہیں. دیکھیے یہ وہ منزل ہے کہ یہ کنسرن جیسے کہا جاتا ہے, اتنا زیادہ کہ سمجھ رہے ہیں میری بھی ذمہ داری ہے عباس کے ساتھ, اللہ میری بھی ذمہ داری ہے. یہاں پر ایک روایت میں ہم نے دیکھا کہ اکیلے بھی کبھی کبھی ہو گئے تلایا پھرتے پھرتے, ایک خیمے کی پشت کے اوپر کچھ آواز آئی. ٹھہر کے جو غور کیا, دیکھا جناب زینب اپنے بھائی کو بلا کے گفتگو کر رہی ہیں اور وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اے بھیا, یہ سمندر کی طرح ٹھاٹھے مارتا ہوا یہ دشمنوں کا, آپ کے خون کے پیاسوں کا لشکر, آپ کے اصحاب تو بہت قلیل ہیں. ہم نے مانا کہ بڑے باوفا ہیں آپ کے اصحاب, مگر ابھی تو معرکہ شروع ہی نہیں ہوا. اے بھیا, آپ نے کیا اپنے اصحاب کی وفاداری کا امتحان لے لیا ہے؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ کل جب معرکہ کارزار شروع ہو اور موت کا بازار گرم ہو تو یہ تھوڑے سے اصحاب بھی آپ کا ساتھ چھوڑ کے چلے جائیں. بس اتنا سنا, اس کے آگے وہ سن نہ سکے کہ بجلی وجود پہ حبیب پہ گر گئی. جلدی جلدی بھاگتے ہوئے خیمہ اصحاب میں آئے, کہا اے اصحاب حسین, اے ناصران حسین, قیامت آ گئی. کہا اصحاب حسین نے کہ کیا ہوا حبیب؟ کہا کہ زینب کبریٰ ثانیہ زہرا کو ہماری وفاؤں پر اعتبار نہیں ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا یہ سن کے آ رہا ہوں. تو سب نے کہا کہ ہم کیا بتائیں, آپ بتائیے, آپ حسین کے دوست ہیں, آپ رازدار حسین ہیں, آپ بتائیے. ہم سب چاہتے ہیں کہ زینب کے دل کو قرار آ جائے کسی طرح سے. تو حبیب نے کہا اچھا آؤ, اگر یہ کہتے ہو تو میں بتاتا ہوں زینب کے دل کو کس طرح سنبھالا جا سکتا ہے. جناب زینب کے خیمے کے باہر آئے, اصحاب سے کہا حسین کے کہ سب زانوؤں کو ٹیک کے اپنی اپنی شمشیر برہنہ اپنے رکھ لو, اور خیمے کے در پہ فضہ کو پکار کے کہا یہ منظر دیکھ رہی ہے؟ فضہ کہا دیکھا. کہا بی بی سے جا کے کہہ دو اگر ہماری وفا پر بھروسہ نہیں ہے تو ہم رات ہی کیوں گزرنے دیں, ہمیں اجازت دیں, ہم اپنے گلے کاٹ کے ابھی سے حسین کے قدموں پہ نشاور کر دیں. زینب نے کیا کہا ہوگا, معذرت کی ہوگی, کہا ہوگا بہن کا دل قرار نہیں پا رہا ہے اس لیے یہ میں نے کہہ دیا. ہاں اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عباس کی شہادت پر جیسے حسین زینب نے مرثیہ پڑھا تھا, حبیب کی شہادت کی خبر پر بھی زینب نے کہا ہوگا اے میرے پردے کے محافظ, اے میرے دل کو قرار دینے والے. ہاں اسی لیے یہ حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں دیکھیے پہلا حملہ ہوا, تیروں کے مہ برس رہے ہیں, آدھا لشکر جو ہے اسی میں شہید ہو چکا ہے امام حسین کا. اب جب ایک ایک کا مقابلہ حلم مبارز کے بعد ہو کہتے تھے, یہ مرحلہ ابھی کچھ لوگ گئے تھے کہ ایک دم سے ابو ثمامہ سیلاوی نے کہہ دیا کہ اے حسین, اے میرے مولا, یہ ابن رسول اللہ, یہ ظہر کا وقت لگ رہا ہے, نماز آپ کے پیچھے پڑھ لیں. کل میں سنا چکا ہے اس واقعے کو, فقط حبیب ابن مظاہر کی وہ منزل آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی ہے کہ وہ کوئی اقدام کرے اس بھروسے پر پہلے سے کہ رضائے مولا ہے. اسے کہتے ہیں قربت. ادھر سے جب یہ نماز کی مہلت پہ یہ جواب آیا کہ حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے, اب حبیب سے برداشت نہ ہوا, کہنے لگے او بدبخت, او بدکار, تیری نماز قبول ہوگی اور جنت کے سردار اور رسول اللہ کے لال کی نماز قبول ہوگی. یہ کہہ کے کہا کہ مولا اب نماز آپ کے جد کے پیچھے پڑھوں گا, اور یہ کہہ کے اجازت. اکیلا شہید ہے کہ جس کو اپنی ذمہ داری پہ خود گیا ہے, یعنی یہ نہیں کہ پہلے آ کے مولا کے پاس اجازت لیتے گڑگڑا ہے. یہی میں عرض کر رہا تھا کہ اعتبار کا یہ تبادلہ اور ایک دوسرے کے اوپر یہ بھروسہ ہے کہ مولا کی مرضی شناس پہلے سے ہیں. مطلب یہ عجیب منزل ہے کہ مولا اب اجازت,
معلوم ہے کہ مولا کی مرضی کے مطابق یہ میرا کام ہے. ہاں بس ظاہر ہے کہ بوڑھے ہیں اور پوٹے باندھے ہیں, کمر خمیدہ ہو چکی ہے, لیکن حبیب ابن مظاہر جوانوں کی طرح جنگ کر رہے تھے. ابھی زہیر ہیں, زہیر کو میمنہ کا علم دیا تھا اور حضرت حبیب کو میسرے کا علم دیا تھا. ہاں بس جناب حبیب ابن مظاہر میدان کربلا میں اس طرح سے حملہ کر رہے ہیں, کتنوں کو فنار جناب حبیب نے کیا ہے, یہاں تک کہ بڑھاپے میں جب زخموں کی تاب نہ لا سکے تو ایک بار آواز دی, یا مولا ادرکنی, اے میرے آقا میری مدد کے لیے آئیے. امام حسین جس نے غلام کا بھی جنازہ اٹھایا, امام حسین حبیب کے جنازے پر آئے. لو آخری گفتگو وصیتوں کی ہوئی اور روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. حسین کے دل پہ کیا گزری ہوگی کہ بچپن کا دوست, وہ بوڑھا بابا کا صحابی, وہ اس طرح سے زخموں سے چور ہے. اے حبیب تم نے حق وفاداری ادا کر دیا, جن توقعات سے میں نے تمہیں بلایا تھا تم نے ساری توقعات پوری کر دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ. ناظرین, روایتوں میں ملتا ہے کہ جیسا کہ ابھی ذکر گزرا ہے کہ ادھر لاکھوں کا لشکر, ادھر گنتی کے چند لوگ. میں نے کہیں پڑھا کہ جب ادھر کے سینکڑوں بھی مر جاتے تھے تو کوئی احساس نہیں ہوتا تھا, لیکن اگر خیام حسینی سے کوئی ایک بھی کم ہوتا تھا تو اہل حرم میں تلاطم مچ جاتا تھا, بیویاں تڑپنے لگتی تھیں, انصار کے چہرے پر اداسی چھا جاتی تھی. ہمیں کہ کر کے ختم ہوتے جا رہے ہیں, آقا کی حفاظت کیسے ہوگی. ناظرین, پہلا عشرہ کتنی تیزی سے گزر رہا ہے, بڑی اہم تاریخیں ہیں, اور حسین کے بچوں کا, حسین کے اپنوں کا پرسہ دینا ہے. ہمارے ساتھ اسی طریقے سے تعاون کرتے رہیے, انشاءاللہ ہم بہترین مضامین کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے. خدا حافظ و ناصر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.